इनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती महमूद को मुर्तद कहते हैं, उनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना अब्दुल हक को मुर्तद कहते हैं, उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो हजरत दरखास्ती को मुर्तद कहते हैं, उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो अहमद अली लाहौरी को मुर्तद कहते हैं, उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को मुर्तद कहते हैं, उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम को मुर्तद कहते हैं। इनको मुर्तद कहना ये अपने आप को मुर्तद कहना है और अपने आप को मुर्तद करार देना। जमीयत उलमाए इस्लाम को मुर्तद कहना, उलमाए किराम को मुर्तद कहना, मदारिस के उलमा को मुर्तद कहना, ये दलील है कि तुम कातिल मुर्तद हो और तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और तुम चंद भगोड़े इस्लाम को समझते हो। आपकी हैसियत तो भगोड़ों की है, अपने आप को मुजाहिद कहते हो, शर्म नहीं आती? तुम मौलाना समीउल हक को शहीद करोगे तो मैं आपको मुजाहिद कहूँगा, तुम मौलाना हसन जान को शहीद करोगे तो मैं तुम्हें मुजाहिद कहूँगा, तुम शेख इदरीस को शहीद करोगे तो मैं तुम्हें मुजाहिद कहूँगा। हम पढ़े लिखे लोग, हम तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें मदारिस के साथ निस्बत अता की। जज्बाती नारों में ना आए, इस्लाम संजीदगी और वक़ार की तालीम के साथ पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के पुरअमन निज़ाम के साथ खड़े हैं। कोई भी असलहे की सियासत नहीं कर रहा, कोई भी बगावत नहीं कर रहा। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी लाशें उठ रही हैं। इसी पादाश में मैंने बाजवड़ में एक ही जलसे के अंदर 80 जनाजे उठाए हैं। कराची से लेकर चतराल और गिलगित तक के तमाम मदारिस के उलमा ने इत्तिफाक के साथ ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर असलहा उठाना शरअन नाजायज़। हज़रत शेख दुनिया से चले गए और अमन की तलाश में बदअमनी का शिकार हो गए। जिन्होंने पूरी जिंदगी कौम को, मुल्क को, उम्मत को अमन देने के लिए जद्दोजहद में गुजारी, आज वो इस सफ़ाकियत और इस बर्बरियत का शिकार हुए हैं। उन्होंने आला मकाम शहादत का पा लिया है और मुझे अल्लाह पर एतमाद है कि अल्लाह ताला इन मुजरिमों को, इन सफ़ाकों को, इन कातिलों को ज़रूर कैफर किरदार तक पहुँचाए। जो लोग भी हज़रत शेख की ताज़ियत में शरीक हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग शरीक हुए हैं, हुकूमत के लोग शरीक हुए हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग शरीक हुए हैं, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक हुई हैं। हम सब के इस हमदर्दी के जज्बात की कदर करते हैं और उनको एहतराम देते हैं। वो हमारे गम में हमारे साथ शरीक हुए हैं, लेकिन हम हुक्मरानों से, ज़िम्मेदार इदारों से मुतालबा भी करते हैं और पुरज़ोर अंदाज में ये मुतालबा करते हैं कि वो मुफ्त की तनख्वाहें न लें। आज उनका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ मनसबी है कि वो हमारे शहीद के कातिलों और मुजरिमों को तलाश करें, उन्हें मंजर आम पर लाएं और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाएं। आज का दिन पूरे मुल्क में हमारी सूबाई जमातों ने
اپنے اپنے صوبوں میں مظاہرے کیے ہیں، لیکن میں بحیثیت امیر کے اعلان کرتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو، آنے والے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ بعد نماز جمعہ پورے ملک میں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر زبردست مظاہرے کیے جائیں گے اور بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز 14 مئی کو کراچی میں ایک بڑے جلسہ عام میں شریک ہوں گا اور ہم آئندہ کا لائحہ عمل اس جلسے میں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس ملک کو بچایا اور پاکستان آج اگر قائم ہے علماء کی وجہ سے قائم ہے، جمعیت علماء کے موقف کی وجہ سے قائم ہے، وفاق المدارس العربیہ اور ہمارے دینی مدارس کی وجہ سے قائم ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کے پرامن نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی اسلحے کی سیاست نہیں کر رہا، کوئی بھی بغاوت نہیں کر رہا، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی پاداش میں نے باجوڑ میں ایک ہی جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے ہیں۔ میں نے وزیرستان کے جید علماء کرام، ذمہ دار علماء کرام، ضلعی امراء کی شہادتیں دیتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ ہم نے قبائلی دنیا میں اور ملک کے اندر یہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے مولانا حسن جان جیسے ایک انتہائی شریف النفس اور امن کے طلبگار استاد کی قربانی دی ہے۔ ہم نے اپنے پارلیمنٹیرین مولانا معراج الدین کی شہادت دی ہے۔ ہم نے مولانا نور محمد جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان کی شہادت دی ہے۔ کتنے علماء کرام ہیں کراچی سے لے کر باجوڑ تک جو اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ کے دین کا نام لیتے ہوئے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ کیا گناہ ہے ان لوگوں کا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے تھے، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، پرامن جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ لوگ ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو جید علماء کرام کی شہادتیں ہیں، یہ ہمارے پرامن راستے کو ایک خونالود راستے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کسی مسلمان کے ہاتھ سے خون سے نہیں رنگیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں امن ہے، امن کا پرچم ہے، اور کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی ان بد امنوں نے جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو بجھایا ہے۔ یعنی جنگ کرنا اور جنگ کی آگ بھڑکانا یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی مشیت آگ کو بجھانا ہے۔ اور یہ لوگ یفسدون فی الارض، جو روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ اسرائیل، صہیونی، یہودی، اگر وہ خون ہمارا بہا رہا ہے، مسلمانوں کا بہا رہا ہے، تو جو لوگ یہاں پر اور افغانستان میں اور پاکستان میں خون بہا رہے ہیں، یہ بھی انہی کی پیروکار ہو سکتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے پیروکار نہیں ہے۔ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے اکابر کے راستے پہ چلنا ہے۔ ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مفتی محمود کو مرتد کہتے ہیں؟
ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مولانا عبدالحق کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ حضرت درخواستی کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ احمد علی لاہوری کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو مرتد کہنا یہ اپنے آپ کو مرتد کہنا ہے اور اپنے آپ کو مرتد قرار دینا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قائد ملت اسلامیہ مولانا بدر الرحمان! جمعیت علماء اسلام کو مرتد کہنا، علماء کرام کو مرتد کہنا، مدارس کے علماء کو مرتد کہنا، یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تمہارا راستہ نہیں لیں گے۔ تمہارے راستے پر جو جائے گا وہ اسلام کا مجرم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اور تم ان باتوں سے، جذباتی باتوں سے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دینی اسلام کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اور آئیے، رائے ہوتی ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، میری رائے، آپ کی رائے، آئیں مکالمہ کریں، اختلاف رائے کریں۔ یہ کون سا دین ہے کہ اختلاف رائے پر آدمی کسی کو قتل کر دے؟ آپ نے یہ رائے کیوں دی؟ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر کسی عمل سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن یہ جہالت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جہالت نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر علماء کرام کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق رائے کے ساتھ، متفقہ اور اجماعی طور پر، کراچی سے لے کر چترال اور گلگت تک کے تمام مدارس کے علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، تحریری فیصلہ ہے، لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی طول و عرض کے لاکھوں علماء کرام وہ دین کو نہیں سمجھتے، اور تم چند بگوڑے اسلام کو سمجھتے ہو۔ آپ کی حیثیت تو بگوڑوں کی ہے، اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم مولانا سمیع الحق کو شہید کرو گے تو میں آپ کو مجاہد کہوں گا؟ تم مولانا حسن جان کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ تم شیخ ادریس کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس کے ساتھ نسبت عطا کی ہے، قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام جس راستے پہ چل رہی ہے، آپ استقامت کے ساتھ چلیں۔ جوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، دینی مدارس کے طلباء آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جذباتی نعروں میں نہ آئیں، اسلام سنجیدگی اور وقار کی تعلیم کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ میرے بھائی شیخ ادریس پڑھایا کرتے تھے، وہ وقار اپنا لو، وہ طرز گفتگو اپنا لو، وہ محبت کا لب و لہجہ اپنا لو۔ کس طرح ان کی زبان حدیث کی تشریح پہ چلتی تھی، جیسے وہ نہیں بول رہے، الفاظ اس کی زبان پہ آ رہے ہوں، خود ترتیب پا رہے ہوں۔ ایسا فصیح و بلیغ استاد میں نے کم و بیش دیکھے۔ ان کے اندر شیخ حسن جان کی نقل تھی، ان کا انداز تھا، ان کے بیان کی خوبصورتی تھی۔ وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور پچھلے سال تو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے مدرسے میں باضابطہ
ختم بخاری کا پروگرام نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے شیخ ادریس صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ہاں ختم بخاری کیا، اور اس سے پہلے حضرت شیخ حسن جان صاحب آئے تھے، انہوں نے ختم بخاری کیا، پھر ہم نے ان کا بھی جنازہ اٹھایا، پھر آج ہم نے شیخ ادریس کا بھی جنازہ اٹھایا۔ ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب وقت پلٹے گا پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان سے تو انشاءاللہ امن کا یہ پھریرا لہراتا رہے گا، جمعیت علماء کی تحریک چلتی رہے گی، ہم نے جو بات حق سمجھی وہ کہیں گے، جو باطل کی بات ہے اس کا رد کریں گے، دلائل کی بنیاد پر کریں گے، تحریک کی بنیاد پر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کی وحدت اور اتحاد کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔